बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर व आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो तमाम मुसलमानों को आज जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो और जुमे के दिन जितना हो सकता है दरूद पाक कसरत से पढ़ा करें, क्योंकि हमारी तमाम परेशानियों मुश्किलों का हल इसी में है। और जुमे के दिन जो है इज्तिमाई दुआ करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम सबको मिलकर के इस टाइम हमारा मुल्क जो है वो प्यारा मुल्क एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है और तमाम लोग इसमें परेशान भी हैं। इस टाइम बहुत सारे चैलेंजेस को फेस भी हम लोग मिल के कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला हम सब के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ करे, हमारी मुश्किलें जो हैं वो दूर फरमाए और हमारे जो मुल्क है उसमें तरक्की और खुशहाली आ सके, ताकि तमाम लोग जो है एक अच्छी लाइफ जो है वो गुजार सके। इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनकी तरफ चलते हैं। आज हमारे साथ हैं जी मलिक रिजवान अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सियासी रहनुमा हैं और इसके साथ साथ उम्मीदवार हैं जी PP 214। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं शो में आपको। और इसके साथ ही आज हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं, हमारे रोही के रिपोर्टर हैं जी वसीम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप वसीम? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं शो में। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आज हम एक तो आपको पता है कि फिर जब सियासी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हो तो फिर सियासत पे तो बात होती ही रहती है। वसीम से हम बात करेंगे, इनकी बीट से रिलेटेड बात होगी। इस टाइम आपको पता है कि हमारे सूबे के हवाले से काफ़ी जो है वो चीज़ें चल भी रही हैं, तो सूबे के हवाले से भी बात होगी, यहाँ के जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट की भी बात होगी, साथ साथ यहाँ पे हमारी जो क्लाइमेट चेंज है, जैसे कि अब देखें बीच में थोड़ा मौसम बेहतर हो गया था। अगर हम थोड़ी सी मौसम की सूरत हाल पे भी बात करते जाएँ तो एकदम से गर्मी जो है वो दोबारा आ चुकी है। आज सुबह यकीन करें जब मैं ऑफिस आई इतनी शदीद धूप और गर्मी थी, तो आपने अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। स्पेशली इस बदलते मौसम में जो है आपको बीमारियां भी लग सकती हैं, तो इससे आपने बचना है। साथ साथ आपने डिहाइड्रेशन से भी बचना है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें, ताकि जो है डेंगू भी आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ हुआ है। इस मौसम में डेंगू की सूरत हाल हम देखते हैं कि मरीज़ भी बहुत ज़्यादा तादाद में हो चुके हैं। लिहाजा इन बीमारियों से बचने के लिए अच्छी ग़िज़ा का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अच्छी और हेल्दी ग़िज़ा खाएँ। अच्छा जी, सर क्या हालचाल हैं, क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं? थोड़ा सा हमें इस हवाले से बताइए, क्योंकि इलेक्शंस की तो अब यूँ चर्चे चल ही रहे हैं कि इलेक्शंस होंगे। आप वैसे क्या कहते हैं, इलेक्शंस की क्या सूरत हाल है? इलेक्शंस होते दिखाई दे रहे हैं या नहीं? आइन तो कहता है 90 दिन में इलेक्शन करवाएं, अगर वक्त से पहले असम्बली डिसॉल्व हो जाए। तो इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है गैर यकीनी सूरत हाल है। इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, जिनको 3 महीने दिए भी इसलिए गए कि आप इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन के अलावा सारे काम कर रहे हैं। उन्हें चाहिए कि इलेक्शन की तरफ अपना रुख करें, इलेक्शन मीटिंग करें, इलेक्शन के मामला तय करें, ठीक है ना। गो के ये काम इलेक्शन कमीशन का है, वो अपनी तैयारियां कर रही है इस वक्त। ये बात नहीं है, वो ट्रेनिंग भी दे रही है, बाकी काम भी कर रही है, सारा हल्का बंदियाँ भी हो रही हैं। मैं पुर उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह ये एंड से तजावुज़ नहीं करेंगे, एनी डेट के मुताबिक ये इलेक्शन करवाएंगे। सही। अच्छा, आपकी क्या एक्टिविटी चल रही है? हल्के के हवाले से आपका क्या काम चल रहा है? बस हल्के के हवाले से मेरी मीटिंग्स भी चल रही हैं। खुशी गमी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी भी नहीं छोड़ी, मैंने शुरू से मेरी आदत है। बस ये इलाका जो भी परेशानी होती है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुशी गमी में भी पहुंचता हूँ। इसके अलावा मसले मसाइल जो लोगों के होते हैं वो भी अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उनको हल करा सकूँ। सही हो गया। अच्छा, इसके साथ ही आपसे मजीद भी जानते हैं, शहजाद वसीम से जानते हैं। मैंने शहजाद पहले नाम ले लिया, वसीम शहजाद से जानते हैं कि इस टाइम जो है हम थोड़ी सी जनूबी पंजाब की सेक्रेटरीट की सूरत हाल के हवाले से सबसे पहले तो बात कर लेते हैं। क्या सूरत हाल चल रही है? देखें, जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट में सबसे अहम जो अंसर है वो जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट की बिल्डिंग है। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट तो बना दिया गया, हमने कुछ सेक्रेटरीज को जो है वो साउथ पंजाब में मुल्तान में बिठाया और कुछ को जो है वो हमने बहावलपुर के अंदर बिठाया। लेकिन द थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट वो ये है कि सेक्रेटरीट की बिल्डिंग जो है उसकी क्या सिचुएशन है, जहाँ पर तमाम महकमों की यकजा होने की वजह से काम में हमें किसी हद तक बेहतरी जो है वो किस तरह से नज़र आ सकती है। तो उस बेहतरी के लिए इदारों का यकजा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़ाहिरी बात है, जब आप तमाम इदारों को एक ही जगह पे इकट्ठा करते हैं तो उससे कंपटीशन की फ़िज़ा पैदा होती है और उस कंपटीशन के अंदर जो है वो आपका काम बेहतर हो रहा होता है।
اور اسی طرح دیکھا جاتا ہے کہ عملہ جو ہے وہ بھی اس ادارے کے اندر جو ہے وہ دیر تک محفوظ رہتا ہے، موجود رہتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ باقی جو ماندہ لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. تو اس سے ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ کام میں آپ کے نفاست کے ساتھ ساتھ جو ہے کام میں بہتری جو ہے وہ پیدا ہوگی. اب اگر بات کرتے چلیں بہاولپور کی بلڈنگ کی، تو بہاولپور کی بلڈنگ پہ اسٹے تھا، وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی، نہ ہی اس کا پروسیس جو ہے وہ کسی معنی میں آگے چلا. جبکہ ساؤتھ پنجاب کی جو بلڈنگ ہے وہ نیئر ٹو کمپلیٹ ہے، اب تک اس کے اوپر جو ہے وہ تقریباً 40% جو ہے وہ کام ہو گیا. لیکن اگر بات کرتے چلیں سیکٹریز کے اپنے گھروں کی، تو وہ گھر جو ہے وہ آلموسٹ 100% کمپلیٹ ہو گئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گھروں کے ساتھ ساتھ اس بلڈنگ کو بھی وقت کے ساتھ ساتھ مکمل ہو جانا چاہیے تھا، اور دونوں چیزوں کا جو ٹائم فریم تھا وہ سیم تھا. یہ 24 ماہ کا جو ہے وہ پروجیکٹ تھا جس کو اگست 2023 کے اندر مکمل ہونا تھا. لیکن حیرانگی اس بات کی ہے کہ گھروں کی جو تعمیر ہے وہ تو اس وقت تک اگست 2023 میں مکمل ہو گئی، لیکن سیکریٹریٹ کی بلڈنگ جو ہے وہ 40% پہ پہنچی ہے. اب 60% جو ورک ہے وہ گزشتہ 15 دنوں میں یا آنے والے 10 دنوں کے اندر ممکن ہونا یہ ایک ناممکن سی بات ہے. اور اگر ہم ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کی بات کرتے چلیں تو ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے سیکریٹریٹ، وہ مانتے ہی نہیں ہیں اس سیکریٹریٹ کو. وہ کہتے ہیں ہمیں ایک فل فلیج صوبہ چاہیے جہاں پہ ہمارا اپنا جو ہے وہ خود مختار قسم کا ایک پورا سسٹم موجود ہو، ہمارے پاس ان امپلائمنٹ کا خاتمہ ہو سکے، ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو آگے آنے کا موقع مل سکے. اچھا، یہاں پر جس طرح اسٹاف کی اگر ہم بات کریں، یہاں پہ سیکٹریز بھی موجود ہیں، کام بھی ہو رہا ہے، لوگ آپ کتنے آپ سمجھتی ہیں کام ہو رہا ہے، لیکن میں سمجھتی اس لیے ہوں کہ کچھ جس طرح کے ہمارے پاس گیسٹ آتے ہیں، سیکٹریز آتے ہیں، اور جس طرح کی وہ اپنی ایکٹیویٹیز بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں، تو میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں کیونکہ ہمارے ویورز بھی یہی جاننا چاہ رہے ہیں کہ اسٹاف ہونے کے بعد بھی کیا وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ پوری کر رہے ہیں، اس طریقے سے نبھا بھی رہے ہیں یا نہیں؟ میڈم ذمہ داریاں تو تب پوری کریں گے نا جب پاورز ہوں گی. آپ کے پاس پاورز ہی نہیں ہیں. معذرت کے ساتھ ایک سیکٹری اگر بلائے کسی بھی ایکس سی یا ایکس سی کو تو وہ نہیں آئے گا، اور اگر ڈی سی بلائے تو وہ جائے گا. کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ میری ایس سی جو ہے وہ سیکٹری کے ہاتھ میں نہیں ہے. ڈی سی کے پاس جو پاور ہے وہ سیکٹری کے پاس نہیں ہے ساؤتھ پنجاب کی. اگر یہی کام میں شفٹ کر دوں لاہور کے سیکٹری پہ تو وہاں پہ سب جائیں گے اس کی ایک آرڈر پہ. کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ اس کے پاس پاورز ہیں. ساؤتھ پنجاب میں آپ نے شیلو لوگ بٹھا دیے ہیں، مطلب ابھی بھی اختیارات آپ نے نہیں دیے، اور وہ اختیارات نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ خود پریشان ہیں اور اس بات کا اظہار جو ہے وہ بھی نہیں کر سکتے. ہاں، ساؤتھ پنجاب کے اندر اگر پاورز آ جائیں، اگر میں رولز آف بزنس کی بات کرتا چلوں تو کچھ پاورز دی گئی تھی، اور ریسنٹلی اگر عثمان بزدار کے دور کی بات کریں تو اس میں تھوڑی سی پاور موجود تھی، لیکن اب وہ بھی نہیں. جو یہاں پر ہمارے پاس اعلیٰ عہدوں پر لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کچھ پیرامیٹر ڈیسائیڈ کیے تھے کہ جب ہم کبھی جو ہے وہ اس مقام پہ پہنچیں گے تو ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کے لیے یہ کام کریں گے. آج وہ یقیناً اس مقام پہ موجود ہیں، لیکن وہ تمام چیزوں کو بھول چکے ہیں. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کو جو ہے وہ فلی پاور دی جائے، ان کو جو وہ انڈیپینڈنٹ کیا جائے، اپنے پاؤں پر کھڑا جو ہے وہ کیا جائے. یہ ایک محرومی کا جو ٹیگ ہے وہ لے کے اس کو آگے کر چلنا چاہ رہے ہیں. اگر اس سیکٹریز کے پاس ساؤتھ پنجاب کے سیکٹریٹ پہ وہ پاورز آ جائیں جو لاہور کے پاس ہیں تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ جنوبی پنجاب کی محرومیاں جو ہیں دور ہوگی. لیکن ان سے بھی بہتر عمل یہی ہے کہ آپ صوبے کی طرف آئیں، صوبے کو جو ہے وہ بنائیں. اور تھوڑا بہت جہاں تک ہمیں لگتا ہے کسی نے صوبے کی اگر بات کی تو پی ٹی آئی نے بھی بات کی، لیکن اس سے کہیں زیادہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ اس کے لیے آواز اٹھائی، اور سینیٹ تک اور باقی پارلیمان تک. لیکن اس کے بعد بھی کہیں نہیں دکھائی، اس کے بعد بھی نہیں دکھائی اٹھا دی گئی. سیکٹریٹ کا جو لالی پاپ ہے، جو یہاں کی جماعتیں ہیں، پرانی جماعتیں ہیں جو بھی اس حوالے سے سرائکستان کے حوالے سے کام کرتی رہی ہیں، تو وہ اس پر ناخوش ہیں. سیکٹریٹ کو وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں بس صوبہ ہی چاہیے اور وہی ہمارے تمام مسائل کا حل ہے. اب جنوبی پنجاب کے لوگوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ سب لوگ جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کو بیوقوف بنا کر جو ہے وہ ان سے ووٹ حاصل کرتے ہیں. ووٹ حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر صوبے کا مشن جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. کبھی کہا گیا ہم 100 دن کے اندر صوبہ بنا دیں گے، کبھی کسی پارٹی نے اپنے منشور کے مین حصوں کے اندر اس کو شامل کیا گیا، کسی نے اس کے نام پہ ووٹ لیا، پھر بھی ابھی تک جو ہے وہ ہم ایک لالی پاپ سیکٹریٹ کا لے کر گھوم رہے ہیں جو بھی ایک چیلو ہے جس پہ وہ پاورز نہیں ہیں جو ہونی چاہیے.
یا تو ہمیں سیکٹریٹ میں ہی پاور دے دیں چلو کچھ چیزیں تو بہتر ہوں، وہ بھی نہیں ہے، ورنہ تو صوبہ جو ہے وہ اس خطے کی ڈیمانڈ ہے، اور جب تک یہ صوبہ نہیں ملے گا یہ تحریک اسی طرح چلتی رہے گی۔ اچھا، آپ کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں تو آپ کی اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ جیسے وسیم بھائی فرما رہے تھے، اس وقت جو ہے نا سیکٹریٹ بننے سے معاملات مزید پیچیدہ ہو گئے۔ آپ کسی سرکاری افیسر سے پوچھیں نا، وہ آپ کو بتائیں گے کہ پہلے فائل ادھر ملتان جاتی ہے، پھر بہاولپور جاتی ہے، پھر لاہور جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ٹائم فریم زیادہ لگ جاتا ہے، پھر ان کے پاس پاس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، وسیم بھائی بالکل صحیح فرما رہے ہیں، الٹا مشکلات ان سے بڑھ گئی ہیں۔ اصل جو ہے نا صوبہ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، ہمارا یہ ساؤتھ پنجاب تقریباً پسا ہوا طبقہ ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو جو محرومی کا شکار ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ صوبہ دیں۔ پیپل پارٹی کی انہوں نے بات کی، پیپل پارٹی کے پاس صرف کوئی میرے خیال میں 91 سیٹیں تھیں جب یہ گورنمنٹ تھی، 8 سے 13 تک، وہ بھی مرکز میں۔ پنجاب ہمارے پاس اس وقت بھی نہیں تھا۔ صوبہ اس وقت بنے گا جب پنجاب کی گورنمنٹ بھی مرکز کے پاس ہوگی، لیکن الحمدللہ پیپل پارٹی نے بہت اچھا کام کیا۔ اس وقت سینٹ اور نیشنل اسمبلی کا جو مشترکہ سیشن ہوا تھا اس میں پیپل پارٹی نے منظوری لے لی۔ اب پنجاب سے ہونی ہے، حالانکہ یہ پی ٹی آئی یہ کام کر سکتی تھی، لیکن پی ٹی آئی نے اس پہ کوئی سٹیپ نہیں اٹھایا، بلکہ ہمیں مزید مشکلات کا شکار کر دیا اس نے 2 سیکٹریٹ بنا کے۔ اب ملازمین باقی معاملات سارے پریشان ہیں، ٹھیک ہے نا، یا تو فل فلیج سیکٹریز بٹھا دیں، ایڈیشنل سیکٹریز انہوں نے بٹھا دی ہیں، یہاں سے پھر فائنل اتھارٹی وہی لاہور ہے۔ ہم اصل میں لاہور کے چکروں سے بچنا چاہتے تھے، ہم چاہتے تھے ہمارے معاملات یہی ہوں، ہمارے جو پریشانی یہی حل ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ نہیں ہو رہا۔ اس لیے یا تو بلکہ صوبہ ہی دیں۔ ہماری جس طرح وسیم بھائی نے بات کی ہے، سرائکی پارٹیوں کی بھی ڈیمانڈ یہی ہے، ہماری پارٹی کی ڈیمانڈ بھی یہی ہے، اور اس خطے کے لوگوں کی ڈیمانڈ بھی یہی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہمیں فل فلیج صوبہ دیا جائے۔ صحیح۔ اچھا، ابھی آگے آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ پیپلز پارٹی زیادہ فوکس کرے گی اور اس کو لے کر چلے گی؟ پیپل پارٹی کا تو مین وہ ہے، موٹیو ہے کہ اس کو ہم بنائیں صوبہ کسی بھی صورت میں۔ باتوں کی حد تک نہیں، پریکٹیکلی ہم نے ورک کیا صرف، کسی نے موومنٹ اسمبلی کے اندر نہیں لے گیا، کسی نے منظوریاں نہیں کرائیں، وہ ہم نے کیا ہے، اور ہم نے سب سے زیادہ فنڈ بھی دیے ہیں اس خطے کو، ملتان کو، جنوبی پنجاب کو، جابز بھی ہم نے سب سے زیادہ ہماری پارٹی نے دی ہیں اس علاقے کو، ورنہ کسی پارٹی نے دی۔ آپ اگر دیکھیں تو پیپل پارٹی ہی سیریس ہے اس صوبے کے لیے۔ اچھا، کیونکہ ہم اکثر بات کرتے ہیں نا کہ اس ٹائم جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے، ظاہر سی بات ہے اس ٹائم تمام ایکٹیویٹیز بھی ہر کوئی اپنی طور پہ کوشش کر رہا ہے کہ جی اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے حکومت میں آئیں۔ تو ابھی تو ہم لوگ جس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے، اور جو اتنی آپ دیکھ لیں کہ لوگوں میں آپ اس طریقے کی سنجیدگی ہی نہیں ہے، اور نہ ہی عوام کو لے کر کوئی اتنا اس پہ کیا جا رہا ہے کہ کہیں پہ جس طرح بھی بجلی کے بل آئے ہیں، اور چاہے حکومت میں رہ بھی چکے ہیں۔ اب پچھلی حکومت نے کیا کیا، پیٹرول کی قیمتیں تھوڑا سا آپ نے لے کر، اور اس کے بعد جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ ہم نے تو جانا ہے، اس کے بعد نگران سیٹ اپ آیا تو اس کے اوپر سب کچھ ڈال دیا۔ ظاہر سی بات ہے نگران سیٹ اپ جب آئے گا تو اسے تو نہیں پتا ہوگا کہ چیزیں کس طرح سے چل رہی تھیں، تو ایک دم سے عوام کے اوپر اتنا کچھ ڈال دینا، اور عوام جو ہے بھگت رہی ہے، ایک وقت کی روٹی کھانے کو بھی ترس رہی ہے۔ بالکل آپ ٹھیک فرما رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی تب کہاں ہے جب وہ کہتی تھی کہ ہم لوگ عوامی لوگ ہیں، ہم لوگ عوام کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، بجلی کے اتنے میں اب تو کسی کا ریئیکشن بھی نظر نہیں آتا، اس طریقے سے کوئی سامنے نہیں آتا، کوئی روڈ بھی نہیں آگے کھڑا ہوتا کسی بندے کے ساتھ کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پیپل پارٹی کی دور کی اگر آپ بات کریں نا، جو 8 سے 13 تک تھا، جو لاسٹ دور تھا، ابھی بھی حکومت میں رہے تو ہیں۔ دیکھیں بلاول بھٹو صاحب وزیر خارجہ کا کام ملک کی پالیسیاں نہیں ہیں، آخر حکومت میں رہنا اور اپنی پارٹی کو لے کر چلنا۔ ہماری نہ کوئی میجورٹی تھی، ہمارے پاس جو وزارتیں تھیں نا، آپ ان کی بات کریں، بے نظیر انکم سپورٹ ہمارے پاس تھی، اس میں بہت زیادہ خواتین کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح وزارت خارجہ کی بات کریں آپ، اس میں بلاول بھٹو صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے، دنیا کے ساتھ جو تعلقات بنائے ہیں، معاملات ٹھیک کیے ہیں۔ ہم گرے لسٹ میں تھے، اس کو نکلوایا ہے۔ گرے لسٹ کا تو بہت پہلے سے چل رہا تھا سسٹم، لیکن اس کو کوئی نکلوا نہیں سکا اس میں۔ پھر ہم ڈیفالٹ تقریباً کر چکے تھے، ڈیفالٹس میں نکلوانے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے۔
تو اگر آپ میں تو سمجھتی ہوں شاید میری اپنی رائے ہے، میں غلط بھی ہو جی سکتی پلیز، لیکن ہمارا ملک تو ڈیفالٹ میں ہے، ڈیفالٹ سے ہونے سے بچایا نہیں گیا، الٹا ڈیفالٹ کر دیا گیا. کیسے ڈیفالٹ دیکھیں تو صحیح معیشت کا اگر آپ 2022 جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، ٹھیک ہے نا، ہم تو خان صاحب کی حکومت کی بات ہی نہیں کر رہے، میں ایک بتا رہا ہوں، ہم تو بات کر رہے ہیں جو اتنے سالوں سے حکومتیں کرتے آئے انہوں نے کیا کیا. اس وقت شیخ رشید کی آپ بات کریں، اس نے خود ایڈمٹ کیا تھا کہ ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں اس وقت، ٹھیک ہے نا. اسی طرح جب اس کے سیفر کا معاملہ شروع ہوا، خواتین بینکرز اس دھرنے میں موجود تھی، مجھے یاد ہے ایک اینکر نے پوچھا، اس نے کھل کے کہا، اس نے کہا کہ واقعی ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں اس وقت. جب ملک ہی ڈیفالٹ کر چکا تھا تو ہمارے تو اپنے وزیر اعظم بول چکے تھے جو ہمارا ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہوا ہے، لیکن الحمدللہ اس کو واپس لے آئے، اللہ کا شکر ہے ہم اس کو واپس لے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم نے کوشش کی ہے، ٹھیک ہے نا، ہم وہ خطرہ ہمارے سر سے اب ٹل چکا ہے. دوسری بات یہ کریں، ہر چیز مہنگی نہیں ہوئی. اچھا بجلی، پیٹرول، اگر آپ نے کمال ہی بات کی ہے، اس میں مجھے واقعی ہنسی آ رہی ہے. اگر آپ مجھے یہ بتائیں، مہنگائی نہیں، مجھے یہ بتائیں، میں کچھ چیزوں کی بات آپ کر نے رہا تو ہوں. واقعی کاکڑ صاحب والا بیان دیا، چیزیں مہنگی ہوئی ہیں. کیا مہنگا ہو گیا؟ اگر عوام مر رہی ہے، خودکشیاں کر رہی ہے، کچھ کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ میری کمپلیٹ بات آپ نے سنی ہے؟ ہاں آپ کمپلیٹ، آپ مجھے بتائیں اس وقت فروٹس کی کیا ریٹ چل رہے ہیں؟ فروٹس کے ریٹ آپ دیکھیں کہاں ہے، آپ پہلے والے دیکھیں اور اب والے دیکھیں. سیزنل فروٹ اگر آپ صرف آم کی بات کر لیں، نہیں آپ سیب کی بات کریں، آپ سیب کی بات کریں، آپ آلو کی بات کریں، شاید آپ کی واقعی مہنگائی نہیں ہوگی، آپ سبزیوں کی بات کریں، نہیں ہوگی. نو میں یہ کہہ نہیں رہا. آپ سبزیوں کی بات کریں، آپ میرے ساتھ بات کریں. آپ کو پتہ ہے اچھا انگور اس ٹائم کے آپ تھوڑا ریٹ بتا دیں. چلے ہم تو ابھی ریٹ انگور 200 روپے کلو چل رہا ہے اس وقت. 500 روپے کلو. نہیں آپ چلے میرے ساتھ، میں آپ کو 200 روپے میں آم خرید کے دیتا ہوں. لے کر آتے ہیں، آپ رہتے ہیں مہنگے علاقوں میں، آپ کو کمال ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. میرے خیال میں ہم اپنا سیگمنٹ چلائیں گے اور اس میں آپ دیکھیے گا جو ہمارے بلکہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتے ہیں. آپ نے تو یہ ویسے کمال بات کر دی ہے، یہیں پہ آپ پھنسیں گے. نہیں میں نہیں پھنسوں گا، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، آپ کو میں موقع پہ دکھاتا ہوں. دیکھیں آپ اگر آپ بات اچھا آپ نے خود ہی بات کر دی مہنگے علاقوں میں رہتے ہیں تو مہنگے علاقوں میں فروٹ مہنگے علاقوں میں ریٹ بالکل آپ سستے جگہ میں جا کے دیکھ لیں. منڈی چلیں، آپ میرے ساتھ کچھ یہ بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے نا واقعی آپ کو نہیں لگے گا کہ ایک عام بندہ جو ہے جو روڈ میں بیٹھا ہوا ہے اس بیچارے کے کیا حالات ہوں گے. گھر میں ایک وقت کی روٹی بھی ہے کہ نہیں ہے، اس کے بچے بھوکے مر رہے ہیں یا نہیں. میڈم آپ دوسری سائڈ پہ بات لے کے جا رہی ہیں. آپ نے بات غلط کی ہے نا. میں نے مہنگائی آپ میرے ساتھ اپنی کیمرہ ٹیم لے کے چلیں. میری کیمرہ ٹھیک ہے نا، ایک منٹ اگر آپ جھوٹی ثابت ہو گئی میں ثابت کیوں ہوں؟ ہمارے اگر 500 روپے کلو انگور نہ ہوئے تو میرا شرط لگا ہے. کا سیگمنٹ چلتا ہے. میری بات سنیں، بحث کریں گے میری بات سنیں، آپ کے سیگمنٹ نہیں، میں پریکٹیکلی جاؤں گا. میں پریکٹیکلی جا رہی ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں. جائیں گے یار، آپ بنائے ٹائم بنائے، میں لائیو بات بتا رہا ہوں. آپ میرے ساتھ چلیں، ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ چلیں منڈی، میرے ساتھ چلیں. چلنے کو کیوں؟ میں خود اپنے کام خود کرتی ہوں، میں گھر کی بڑی ہوں. اس طرح ہے کہ مہنگائی کا یہ غلط بات ہے، آپ غلط بات کر رہے ہیں، آپ غلط بات کر رہے ہیں. آپ میرے ساتھ چلیں، اگر میں جھوٹا ثابت ہوا تو میرے پہ پینلٹی والی. بالکل جی، میں اس پہ ابھی ہمارے سیگمنٹ میں چلاؤں گی اور آپ کو باور کروائیں گے کہ ہمارے روز کے جو سیگمنٹ چلتے ہیں آپ کے سیگمنٹ کے لوگ. میڈم میری بات سنیں، آپ کے سیگمنٹ کے لوگ جائیں مہنگے علاقوں میں. میں آپ کی بات سنوں گی، آپ سنوں گی. جب میں ریٹ یہاں پہ سیگمنٹ چلے گا پھر آپ سے بات کروں گی. ناظرین ابھی جو ہے یہاں پر جس طرح صورتحال گرم ہو گئی ہے ویسے کی طرف چلتے ہیں. جی حسن ملک ہمارے ساتھ موجود ہے. حسن سے جانتے ہیں آج دن بھر موسم کیسا رہے گا، کیا صورتحال ہے؟ جی آسما، ملتان شہر کے آج کے موسم کی بات کریں تو ملتان شہر کا اور گرد و نواح کا موسم آج شدید گرمی کی لپیٹ میں دکھائی دے رہا ہے. گزشتہ 3 سے 4 روز پہلے شروع ہونے والی گرمی کی لہر جو ہے وہ آج بھی برقرار ہے اور آج علل صبح سے سورج شدید اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکنے کے ساتھ ساتھ شدید آنکھیں بھی دکھا رہا ہے. آج اگر شہر کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کریں تو آج ملتان شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. کم سے کم درجہ حرارت آج شہر کا 30 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ خبر بھی سنائی گئی ہے کہ ملتان شہر میں اسی طرح سے گرمی آئندہ 1 ہفتے کے دوران بھی جاری رہے گی. آج تو اس طرح سے علل صبح سے ہی محسوس ہو رہا ہے جیسے ملتان شہر میں گرمی کی شدت برقرار ہے اور جون جولائی والی جو گرمی ہوتی ہے وہ ویسے کی ویسے برقرار ہے اور آئندہ 1 ہفتے تک یوں ہی گرمی کی لہر جو ہے
یہ برقرار رہے گی۔ آج ملتان شہر میں ہوا میں نمی کا تناسب بھی قدرے کم ہے، جو کہ 61% تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کو دیکھیں تو آج ملتان شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 157 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں ملتان آج 6 نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ اسی طرح سے گرمی کی لہر اور گرمی کی شدت جو ہے یہ آئندہ 1 ہفتے تک جاری رہے گی، اور ملتان شہر کے باسیوں کو اس طرح کی گرمی کی لہر کا سامنا 1 ہفتے تک یوں ہی جاری رکھنا پڑے گا۔ جی بہت شکریہ حسن ملک آپ کا، اور اس کے ساتھ ہی جی بریک پہ جانا ہے ہم نے، بریک کے بعد جو ہے واپس آئیں گے اور دوبارہ گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی وسیم یہ جانیں گے، جس طرح پیٹرول کی قیمتوں میں جو ہے اضافہ ہوا، اس کے ساتھ ساتھ کرایوں میں بھی اب اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح باقی کی تمام جو آپ کی ظاہر سی بات ہے، جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس سے ریلیٹڈ آپ کی تمام چیزیں ہیں جتنی بھی ضرورت کی، وہ سب کی سب ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے ابھی ریسنٹلی اگر بات کریں تو پٹرول کو 1 ماہ کے اندر 2 دفعہ ریٹ جو ہے وہ بڑھایا گیا، اور اس وقت اگر پیٹرول کی بات کرتے ہیں تو وہ ملک کی تاریخ میں سب سے بلند ترین ریٹ پر ہے۔ اس ریٹ پہ کبھی پٹرول نہیں آیا۔ آپ دیکھیں گے کہ 306-7 کے اوپر جو ہے وہ اس وقت پٹرول پہنچ گیا۔ اسی طرح سے ہم ڈیزل کو دیکھتے ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف میں بعد میں آؤں گا، پہلے ہم آ جاتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر کی طرف۔ ایسی چیزیں جو سواری کے لیے استعمال ہو رہی ہیں اور ہمیں سرکار نے دی ہوئی ہیں، جس میں سب سے اہم اور سستا ترین ایک انسان کے پاس، عام پاکستانی شہری کے پاس کوئی چیز موجود ہے تو وہ ٹرین کا سفر ہے۔ اب اس ٹرین کے سفر میں گزشتہ دنوں اگست کے ماہ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو پہلے 10% کرایہ بڑھایا گیا۔ اب جس تناسب سے 6% جو ہے وہ ریٹ پیٹرولیم مصنوعات کا بڑھا، تو اسی مناسبت سے 5% جو ہے یہ اب کرایہ پھر بڑھا دیا گیا، یعنی کہ 1 ماہ کے اندر کرایہ جو ٹرین کا بڑھا وہ 15% ہے۔ اب ٹرین پہ سفر کون کرتا ہے؟ ٹرین پہ آپ کا وہ کلاس سفر کرتی ہے جو بہت ہی لو لیول ہے، جس کو ہم عوامی سواری بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب ایفیکٹ یہ ہوا کہ ظاہری بات ہے اگر وہ کرایہ بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جتنے لوگ وابستہ تھے سب کو مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا۔ کسی نے اگر اسٹڈی کے لیے جانا ہے، کسی نے اپنے بچوں کا رزق کمانے کے بعد گھر کی طرف جانا ہے، تو وہ ہر بندہ یہی سوچتا ہے کہ کوئی اس طرح کی کنوینس کا استعمال کروں جو کہ سستی ہو اور عوامی ہو۔ اب لوگوں کا وہاں سے رجحان بڑھنے کے ساتھ اب میں آ جاتا ہوں پرائیویٹ سیکٹر پہ۔ اس کے بعد دوسرا ہمارے پاس مواصلات کا جو ذریعہ بچتا ہے وہ ہے ہمارے پاس پرائیویٹ سیکٹر، جس کے اندر ہمارے بسز، گاڑیاں، مزدے، اس طرح کی چیزیں، گڈس ٹرانسپورٹ اور سمپل ٹرانسپورٹ آ جاتی ہے۔ جب پہلے پیٹرول کی قیمت بڑھائی گئی تو 10% کرایہ کے اندر اضافہ ہوا۔ اب جس طریقے سے قیمت بڑھائی گئی تو پھر 10% جو ہے وہ کرایوں کے اندر اضافہ ہوا۔ 20% جو ہے وہ 1 ماہ کے اندر ہمارا ٹرانسپورٹ کا ریٹ جو ہے وہ بڑھ گیا۔ اب ظاہری بات ہے جب پیٹرول بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ سب چیزوں پہ آتا ہے۔ ہاں، اب سب چیزوں پہ کیسے آئے گا؟ ایفیکٹ اس طرح سے سب چیزوں کے اوپر آئے گا۔ دیکھیے منڈی کے اندر اگر کوئی بھی چیز جو ہے وہ آ رہی ہے تو وہ پیٹرول کے تھرو، گاڑی کے تھرو یا کسی نہ کسی کنوینس کے تھرو آ رہی ہے۔ جب اس کا ریٹ انکریز ہوگا تو کرایوں میں اضافہ ہوگا۔ جب کرایوں میں اضافہ ہوگا تو آٹومیٹک چیزوں کی جو قیمت ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ پیٹرول اگر بڑھے گا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ہر چیز جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی۔ آپ نے کسی بھی چیز کو سستا کرنا ہے تو آپ کسی اسپیسیفک چیز کو سستا نہیں کریں گے، آپ پیٹرول کو سستا کر دیں، آپ کی مارکیٹ میں ایک دم سے دیکھیں پیٹرول سستا ہوا تو ہم نے دیکھا کرایوں میں کمی آئی، ریٹس میں کمی آئی۔ اسی طرح پیٹرول بڑھے گا تو چیزیں جو ہے وہ مہنگی ہوں گی۔ اب اس حد تک مہنگائی کا لیول چلا گیا ہے کہ لوگوں نے ابھی ریسنٹلی جس طرح بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، ملک گیر احتجاج ہوئے اور ابھی تک ریلیف کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی تک کوئی ریلیف نہیں ہے، اس کے بارے میں اناؤنسمنٹ کرنا بھی کوئی انہوں نے مناسب نہیں سمجھا۔ ابھی تک کوئی ریلیف جو ہے وہ شہریوں کو نہیں دیا گیا۔ لوگوں نے روڈز کو بلاک کیا، لوگ جو ہے وہ اس وقت قسم پرسی کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں۔ اور دیکھیں جو بالکل لو لیول طبقہ ہے اس کو فرق نہیں پڑتا، اس نے مانگ کے کھا لینا، سو جانا۔ جو بہت ہائی لیول ہے اس کو بھی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیے تنگ ہوتا ہے میں اور آپ جیسے ایک سفید پوش طبقہ، جس نے معاشرے میں سروائیو کرنا ہے تو اس نے اس لیول کے کیلیبر کو بھی مینٹین کرنا ہے،
उसने अपनी ड्रेसिंग को भी मेंटेन करना है, उसने कम से कम अपने घर में खाने के लिए भी, और अगर कोई मेहमान आता है तो उसके लिए भी अच्छा इंतज़ाम करना है। 2 वक्त की रोटी अच्छी खाने के लिए आज के दौर के अंदर जो शहरी है, और बिजली का बिल खसूसी तौर पे देखकर जो लोगों के मीटर घूम रहे हैं, लोग खुदकुशियों पे मजबूर हो रहे हैं, लोग मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो हैं वो करने पे मजबूर हो रहे हैं। ऐसी तमाम सूरत हाल के अंदर आपका निगरान सेटअप अगर ये बात करते हैं कि महंगाई नहीं है, तो महंगाई उनके लिए यकीनन नहीं है, वाकई नहीं है। हाँ, उनके लिए नहीं होगी जो अवाम हम देख रहे हैं, हाँ। जो फील्ड में जाके चीज़ों को हम फेस कर रहे हैं, जो एहतजाज हम कवर कर रहे हैं, जो रोते हुए चेहरे और नम आंखें हम देख रहे हैं, हाँ। वो इस बात का इदराक करती हैं कि हाँ महंगाई है और आला सतह पर है, और इस सतह पर है। अपनी आंखों से देखा, जो हम सफेद पोस्ट बात कर रहे हैं ना, कि ऐसे लोग भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनका कोई रोजगार का सिलसिला नहीं है, जो किसी के आगे हाथ फैलाना मुनासिब नहीं समझते। ऐसे लोग अब अपने बच्चों को लेकर रोड पर आ गए हैं। आप देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर हमारे जो लोग हैं वो अब सड़कों पे वाकई अपने बच्चों को फरोख्त करने पर आ गए हैं। तो बड़ी बात तो ये देख लेना। परसों प्रेस क्लब के सामने एक अम्मा जी 2 बच्चे रख के बैठी थी कि बच्चे बराए फरोख्त, और साथ उसने बिजली का बिल रखा हुआ था। देखिए, अब छोटे छोटे से घरों के जो बिजली के जो बिल आ रहे हैं वो 15 से 20 हज़ार रुपये है, जिसके अंदर, वरना तो ये 15 से 20 हज़ार का कॉन्सेप्ट उस वक्त होता था जब सारा दिन एसी चलते थे। अब तो सिर्फ आपके घर के अंदर अगर एक बिजली का बल्ब है और एक छोटा सा पंखा है तो आपको इतना बिल जो है वो अदा करना होगा। तो इस बारे के अंदर जो है वो गरीब के निमटने के लिए इस तरह की कोई ऐसी पॉलिसी ना बताएं कि आप गुर्बत के खात्मे के साथ साथ गरीबों का खात्मा कर दें। आप कोई ऐसी पॉलिसी जो है वो मुरतब करें। बेशक निगरान सेटअप है, तमाम ब्लेम अवाम पर नहीं दिया जा सकता। कल परसों एक अच्छा इकदाम हुआ कि डॉलर जो है वो मुल्क की सतह में पहली बार इतना नीचे आया। मतलब इतना आप मसनूई रेट को बढ़ा दें कि बाद में एकदम से गिरे तो आप खुश कर दें लोगों को कि जी 11 रुपए डॉलर हमने सस्ता कर दिया, कमाल हो गया। देखिए कि आपने ग्रेजुअली उसको बिल्डअप कैसे किया था, आप उसको बहुत स्पीडी से आपने बढ़ाया, उसके बाद आपको हम देखते हैं चाहे डॉलर नीचे भी आया स्कीम, लेकिन उस तरह से आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं है ना। आपकी जो कीमतें बढ़ चुकी हैं लोग उस पे ही बरकरार हैं, उस पे कोई कमी नहीं आपको दिखाई देगी। और उसमें अब आप कहेंगे चलें जी अब डॉलर नीचे आ गया है तो चलें अब तमाम चीजें सस्ती हो जाएंगी, तो ऐसा कोई चक्कर ऐसा नहीं। जो पाकिस्तान में एक दफा रेट बढ़ जाते हैं उसके बाद वो दोबारा नीचे लाना मुश्किल होता है। इवन कि अगर हम ऑफिस भी आ रहे हैं और हमारी रिक्शे वाले से यही बहस हो रही होती है, वो कहते हैं जी बढ़ गया तो बढ़ गया। अभी वो कभी ये नहीं कहेगा कि आपका पेट्रोल थोड़ा सा सस्ता हुआ है, ये 10 से 12 रुपए, अच्छा चलो कोई बात नहीं जी, आप 100-200 कम भी आप दे देंगे तो चलेगा। ऐसा नहीं है, ऐसे कभी भी नहीं अब होता कि अब पेट्रोल की कीमतें एक दफा बढ़ गई तो फिर आपके जो किरायों में इजाफा हुआ तो वो फिर मजीद वो बढ़ता ही रहेगा, वो कम नहीं होगी नीचे आता। बहुत मुश्किल होता है कि वो उसमें ज्यादा से ज्यादा कमी भी करें तो कोई 5, 6 या 10 रुपए की कमी करेंगे, इससे ज्यादा की कमी नहीं होगी। और दूसरी बात एक और, जो अनएम्प्लॉयमेंट का हमारे यहाँ जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके नजदीक जो रुझान बढ़ता जा रहा है, आप मार्केट में देखें कि आपको 15 से 20 हज़ार रुपए के अंदर कोई अनपढ़ मुलाजिम नहीं मिलेगा। आपको 15 से 20 हज़ार रुपए के अंदर आज के दौर में मास्टर मिल जाएगा, पढ़ा लिखा मिल जाएगा। मतलब आपने पढ़ी लिखी बेरोजगार खेप इतनी पैदा कर दी है कि अगर मार्केट के अंदर अगर हम सिनेरियो उठा के देखें तो बहुत सारे लोग, और ऐसे लोग जिन्होंने अपनी आखिरी डिग्री के ऊपर 5 लाख लगाया, 10 लाख लगाया, 60-70 हज़ार रुपए जिन लोगों ने सेमेस्टर भरे हैं, जिनकी स्कूलिंग की अगर मैं बात करता हूं सड़कों पे हैं यार, जिन्होंने अच्छा कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी जरताब हैं हमारे साथ लाहौर से, क्या कहना चाहेंगे? मैं वसीम शिलास आपसे बात करना चाहता हूँ जी। जी जी करें। मैं वसीम तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये थिएटर की जो है वो निजी जिंदगी के बारे में बेहतर जो है ना वो जानते हैं, तो क्या अगर थिएटर के ऊपर बिल्कुल ही जो है वो क्रैकडाउन हो जाएगा तो इस तरह के वसीम साहब जैसे जो है हमारे जो क्या कहते हैं मीडिया के लोग हैं, ये इसके शाना बचाना होंगे? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। क्या वो कहते हैं उनके शाना बशाना खड़े होंगे? अच्छा ठीक है, क्या उनके शाना बशाना खड़े होंगे जो थिएटर्स की इस टाइम आप क्रैकडाउन? मैं समझ गया। देखिए 2008 का अगर मैं माजी का दौर निकाल के देखूं थिएटर का, को जिस पीक पे थिएटर पहुंचा और इस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई, वो सबके सामने है। जो बेहूदगी जो फहाशी थिएटर्स में फैलाई गई और जिस तरह से वहां से फैमिलीज को दूर किया गया, वो सबके सामने आया है।
اب اس کے بعد تھیٹرز کو وزیر ثقافت نئے آئے ہیں عامر میر صاحب، بڑا اچھا اقدام ہے ان کا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ایک ایسا ڈرامہ پیش کیا جائے جس کے اندر فیملی بیٹھ کے اس ڈرامے کو ساتھ دیکھ سکے، نہ کہ ایک خاص قسم کا طبقہ اور کوچوان اس بیٹھ کے ڈرامے کو دیکھے۔ ایسی صورتحال کے اندر انہوں نے تھیٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن کا اعلان کیا، جو یقیناً ایک اچھا ہے اور آرٹسٹ بھی چاہتے ہیں۔ اب ایشو یہ آ رہا ہے کہ ایسی تمام صورتحال کے اندر سزا اس کو ہونی چاہیے جو براہ راست اس سے تعلق رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی بھی ایکٹر نے ولگر کوئی ایکٹ کیا ہے تو سزا اس ایکٹر کو دینا چاہیے، نہ کہ آپ پورے تھیٹر کو بند کر دیں۔ آپ اگر پورے تھیٹر کو بند کرتے ہیں تو آپ کا سیکورٹی گارڈ جو ہے وہ بھی بے روزگار ہو جائے گا، آپ کا لائٹ مین بے روزگار ہو جائے گا، ساؤنڈ آپریٹر بے روزگار ہو جائے گا، ٹکٹ چیکر بے روزگار ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ بقیہ ماندہ جو سٹاف ہے سارا وہ بے روزگار ہو جائے گا۔ تو ایسی صورتحال کے اندر اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، مجھے پتا ہے لاہور کے کچھ تھیٹرز بند ہیں، ملتان پورا بند ہے، اس کے علاوہ کچھ ایسے تھیٹرز ہیں جن کو بند ہونا چاہیے وہ چل رہے ہیں، ان کو بھی گزشتہ کچھ دنوں بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ بند کر دیا جائے گا۔ ہمیں ایک ایسی پالیسی جو ہے وہ تھیٹرز کے متعلق بنانا ہوگی جو کہ بن رہی ہے، جس میں ہم گانوں کو مکمل طور پہ بین کر رہے ہیں۔ سچویشنل آپ جو گانے ہیں ان کو لا سکتے ہیں، اور اس میں بھی آپ کے پاس ٹائم باؤنڈریز ہوں گے، آپ ولگر نہیں کر سکتے۔ جو تمام کچھ ہوا آپ کے سامنے بھی ہے، جو ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، تو یقیناً یہ ویڈیوز آپ اپنے بھائی اور اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارے معاشرے میں بہت برے طریقے سے یہ پھیل بھی رہی تھی، اور اب جس حد تک کنٹرول کیا گیا، یہ تاریخ میں کبھی اس طرح کا میں سمجھتا ہوں کنٹرول نہیں کیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ اب جو آرٹس کونسل کا ڈرامہ ہوگا، اسی طریقے سے جو ہے وہ ملتان کے کمرشل تھیٹر میں ڈرامے جو ہیں وہ پلے کیے جا رہے ہوں گے، اور وہاں سے لوگوں کا رجحان جو ہے وہ وہاں بڑھے گا۔ یہ بیسیکلی آپ لوگوں کے فائدے کی بات ہے، کیونکہ جب آرٹس کونسل میں کوئی کمرشل تھیٹر کا ڈرامہ جو ہے وہ پلے کرتا ہے، اور جب لوگ اس کو پذیرائی دے کے فیملیز کسی آرٹسٹ کے ساتھ تصویریں بنا رہی ہوتی ہے، تو آرٹسٹ کو زیادہ خوشی ہو رہی ہوتی ہے بنسبت کمرشل کے۔ وہ کہتی ہے یار ہمیں ایکسیپٹ تو کیا گیا، آپ کام اچھا کریں آپ کو ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ اب رہ گئی دوسری بات کہ اس تمام کریک ڈاؤن میں مجھے یقیناً اس بات کا ادراک ہے کہ تمام آرٹسٹ ہی پریشان ہیں، چاہے وہ جتنے اوپر لیول کے ہوں یا جتنے نچلی سطح کے ہوں، تمام آرٹسٹ ہی معتبر ہیں، اور تمام آرٹسٹ جو ہے وہ اس وقت پریشانی سے دوچار ہیں۔ مہنگائی ہے، اوپر سے کاروبار نہیں رہا، تھیٹر بند ہو گئے، بے روزگاری بڑھ گئی، تو یقیناً ہم آپ لوگوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اور گزشتہ اگر بات کرتے چلیں ایک ہفتے سے اس کے اوپر تھیٹر کا اچھا ایک کال لے لیتے ہیں وسیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی حسن ہے ہمارے ساتھ، کیا کہنا چاہیں گے؟ یہی کہنا چاہتے ہیں سر، ہم لوگ باہر سے کوئی سلیمان کی بارگی میں پڑے ہوئے ہیں، خدا کا سب نہ روڈ ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، مہنگائی ہم لوگ کی کمر توڑی ہے، کوئی حال نہیں ہے۔ خدا کے لیے کچھ میڈیا پہ ہم لوگ کی اوپر طرف رام کرو، کوئی سلیمان سے بول رہے ہیں۔ اچھا آپ کوئی سلمان سے بات کر رہے ہیں؟ ڈی جی خان سے؟ جی 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 ڈی جی خان سے، کوئی سلیمان سے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ اس کے ساتھ ہی ان کا جو سوال ہے اس پہ لازمی ڈسکس کریں گے۔ ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی کالر بھی ہمارے ساتھ تھے۔ اب تو آپ نے خود بھی سنا ہوگا مہنگائی سے ہر بندہ اس ٹائم بہت زیادہ پریشان ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جو فیسلٹیز کی بات کریں کوہ سلمان میں، وہاں پہ وہاں کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہے لغاری صاحب، وزراء اعلیٰ بھی دوست محمد کھوسا بھی رہا ہے، وزیر اعلیٰ وہاں کا وہ بھی رہا ہے، اپنا بزدار بھی رہا ہے، اسی ڈویژن کا ہے۔ تو وہاں تک فیسلٹیز نہ پہنچنا ہے تو المیہ ان کو کام کرنا چاہیے تھا۔ اصل میں ابھی وسیم بھائی سے یہی بات کر رہا تھا کہ عوامی حکومتیں جو ہوتی ہیں نا، جب انہیں پتہ ہو کہ ہم نے عوام میں جانا ہے، ہم نے دوبارہ ووٹ لینے ہیں، ٹھیک ہے نا، تب وہ کام کراتے ہیں۔ جب انہیں پتہ ہے کہ یہ تسلسل ایک برقرار نہیں رہتا، کبھی غیر جمہوری گورنمنٹیں آ جاتی ہیں، الیکشن نہیں ہوتے، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو ایک گیپ آ جاتا ہے، کاموں کا تسلسل بند ہو جاتا ہے۔ تو بالکل وہ ہمارے پنجاب کا حصہ ہے۔ ابھی جو موجودہ گورنمنٹ، نگران گورنمنٹ ہے، ان کو چاہیے کہ وہاں تک یہ فیسلٹیز ان تک پہنچائے۔ یہ آج کل کے دور میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، ہمارے ساتھ انڈیا ہے چاند تک پہنچ گیا ہے، باقی ملک ہیں، تو ابھی تک ہم اسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں، پانی، روٹی، یہ وہ سارے ان سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ اب ایسی پالیسیز بنانی چاہیے کہ ہم
तरक्की पजीर से निकल के तरक्की याफ्ता की तरफ हम। अच्छा, आपके अपने हलके के क्या मसाइल हैं और किस तरह उनको डील कर रहे हैं? हमारे हलके के मसाइल ऑफ कोर्स पानी भी है, सरकारी प्लांट्स हैं, गिलानी दौर में लगे थे, उसके बाद 1-2 और लगे हैं, ज़्यादा नहीं लगे, ठीक है ना। साफ पानी की सहूलतें होनी चाहिए, सफाई की सूरत हाल कदरे बेहतर है, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह पे हमें कूड़ा क्रिकेट मिलता है। इसी तरह बेरोज़गारी का बहुत ज़्यादा मसला है, रोड्स कुछ टूटे थे पिछले पीटीआई गवर्नमेंट में, वो अभी तक नहीं बने। नवाबपुर रोड की बात करें, हजूरी बाग रोड की बात करें, ठीक है ना, कब्सर रोड है। इसी तरह यूसी 68 है हमारी तरफ मुबारक दोयम, उसके रोड्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है ना, वहाँ पे डेवलपमेंट की ज़रूरत है। इसी तरह गटर लाइनें वो नई डलने वाली हैं, काफ़ी अर्सा पहले डली थी, उसके बाद नहीं डली गई नई लाइनें। तो इस तरह के काफ़ी सारे मसाइल हैं अभी इस वक्त जो हम फेस कर रहे हैं। हेल्थ की फैसिलिटीज़ ठीक नहीं है इस वक्त। सरकारी हॉस्पिटल या छोटे हर यूसी लेवल पे एक हेल्थ यूनिट होने चाहिए, ठीक है ना, उनकी फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं है। मरीज़ को निस्तर या किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके जाते जाते मामलात ख़राब हो जाते हैं, मौत भी हो जाती है खुदा न खास्ता। तो ये चीज़ें जो है ना, इस पे ओवरकम करना चाहिए हमें। तो अभी जितने इतने मसाइल चल रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह का ये सिस्टम आगे किस तरह चलेगा अगर ये चीज़ें ठीक नहीं की जाएंगी? तो असल बातें बहुत सारी हैं जो हम नहीं कर सकते यहाँ पे। हमारे सिस्टम को ठीक होना चाहिए, हमारी एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए। हम उसी चक्कर में खड़े हैं, डॉलर्स के चक्कर में खड़े हैं। हमारे बैलेंस हमेशा ख़राब हो जाता है, पेमेंट्स का जो हमारा बैलेंस होता है, जिसकी वजह से हम कर्जे लेते हैं, फिर उनके हम इंटरेस्ट हमने पे करना होता है, उसके लिए फिर हम टैक्सेस लगाते हैं, चीज़ें महंगी करते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों से हमें बाहर निकलना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि इंडिया ने क्या पॉलिसीज़ अपनाई, हमने ये देखना चाहिए श्रीलंका ने क्या। श्रीलंका हालांकि एक दफ़ा तो बिल्कुल ही उनके वजीरों को उन्होंने निकाल के मारा, ठीक है ना, लेकिन उसके बाद फिर वो अब हम देख रहे हैं कि वो फिर स्टेबल हो रहे हैं, वो कौमें हैं। हम अभी तक कौमियत ही नहीं कौम ही नहीं बन पा रहे हैं हम। हाँ जी। इसके साथ ही नाज़रीन इनसे मजीद भी जानेंगे, लेकिन अभी चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। आज के भाव। शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। शकील से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों फलों के क्या रेट्स हैं? जी, शहर औलिया की सब्जी और फलों की मार्केट में महंगाई जो है वो दोबारा से सर उठाने लगी है। आज के रोज सब्जियों और फलों की कीमतों में आम मार्केट में इजाफा देखा गया है, जबकि सरकारी रेट लिस्ट की बात की जाए तो हल्का फुल्का उतार चढ़ाव है। आम मार्केट में सब्जियों में बात करें जिसमें अदरक, लहसुन और लीमू जो हैं वो तो अपनी साबका कीमत पर बरकरार हैं, लेकिन वो साबका कीमत भी जो है वो आम शहरियों के लिए बहुत ज़्यादा है। अदरक को देख लें 1000, लहसुन 400 में, और लीमू जो है वो कम से कम 140 और ज़्यादा से ज़्यादा 240 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। अच्छा, इन तीनों की कीमत जो है वो सरकारी रेट लिस्ट से बहुत मुख्तलिफ है। जो अदरक है वो उसका 150 रुपये का फ़र्क है सरकारी रेट लिस्ट और मार्केट का, और उसके साथ जो लहसुन है उसका 50 रुपये का फ़र्क है। जो लीमू है उसका भी तकरीबन 20 से 30 रुपये का फ़र्क मौजूद है। इसके साथ बात करें हरी मिर्च की कीमत में 20 रुपये का 40 रुपये का इजाफा हुआ, 120 से बढ़कर 160, जबकि मार्केट की कीमत 90 है। इसके साथ टमाटर 20 रुपये महंगा हुआ है, 100 से बढ़कर 120, जबकि मार्केट की कीमत इसकी भी 50 रुपये फी किलो है। इसके साथ आलू मार्केट में कम से कम 66, ज़्यादा से ज़्यादा 76 रुपये फी किलो तक मुकर्रर किया गया है, जबकि 100 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ प्याज 66 रुपये फी किलो में दस्तियाब है। बात करें गोभी की, आम मार्केट में 120 रुपये फी किलो में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह फलों की तरफ देखें तो फलों में सेब, अनार और अंगूर तीनों की कीमत में इजाफा देखा गया है। 50 रुपये का इजाफा देखा गया है, जिसमें अंगूर जो है वो पहले कम से कम 320 में मिलता था, लेकिन अब अंगूर जो है वो 400 से 480 रुपये फी किलो फ़रोख्त होने लगा। और यहाँ पे अंगूर की जो सरकारी कीमत है वो 352 रुपये है। और इसके साथ बात करें अनार की, उसकी सरकारी कीमत 350, जबकि मार्केट में 450 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। क्वालिटी के हिसाब से अनार की कीमत कम भी देखी जा रही है। इसके साथ केले जो हैं वो कम से कम 120 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 160 रुपये फी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। सेब 250 रुपये फी किलो के हिसाब से मार्केट में दस्तियाब है। सरकारी रेट लिस्ट और मार्केट के रेट लिस्ट में एक जो बड़ा फ़र्क है वो भी मौजूद है। आम मार्केट में दोबारा से जो महंगाई हो रही है वो भी शहरियों के लिए परेशान कौन है, क्योंकि शहरी वैसे ही महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है। हर चीज़ की कीमत आसमान से बातें कर रही हैं, और इसी असना में अगर सब्जियों और फलों की कीमतों में दोबारा से इजाफा होगा तो शहरियों के लिए ख़रीदारी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। जी।
بہت شکریہ شکیل سلطان آپ کا. اور جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ سبزیوں پھلوں کی آپ نے میرے سے سٹارٹ کی تھی, میرے خیال میں اب تو آپ کو بہتر ریٹ کا آئیڈیا ہو گیا ہوگا. دیکھیں میں نے بات کی ہے ایک منڈی کے ریٹس کی, ٹھیک ہے نا, آپ بات کر رہے ہیں پھر وہی بات ہے, پتہ نہیں اس نے, ہم نے تو شہریوں کو دیکھنا ہے, ہر بندہ شہری جو ہے نا وہ سبزی منڈی نہیں جا سکتا, کیونکہ ہر بندے کی پہنچ نہیں ہے نا کہ وہ اتنا سفر کر کے پہلے منڈی جائے اور پھر وہاں پہ منڈی پہ پھر اکٹھی. میں کل جو میں نے پرچیزنگ کی ہے, سر وہ آپ نے پرچیز کیا نا, آپ کو دیکھ کے بھی کچھ ریٹوں کے اندر کمی کر دی ہوگی. میرے پاس تو وہ ریٹ کے اندر کمی کر دی. لیکن یہ ہے کہ سر مہنگائی ہے اور آپ اس کو کہہ نہیں سکتے, کیونکہ ہر بندے کے لیے اس ٹائم سروائیو کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے. مہنگائی کی تو میں نے بات ہی نہیں کی, مہنگائی تو اس وقت بہت زیادہ ہے. چلے آپ مان گئے, نہیں مان نہیں گئے, چلے مان گئے, ہم نے منوانا تھا کہ مہنگائی جو ہے میں موسمی پھلوں کی اور میں سبزیوں کی بات کر رہا ہوں. چلے سر بہت شکریہ, آپ کا ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے ورنہ ہماری بحث بہت لمبی چلے گی جس طرح پہلے چلی. وسیم شہزاد آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, ان کا تعارف کروا دیتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی قاری اختر سعیدی صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسلامی اسکالر ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی ہمارے ساتھ شاہد رسول حیدری ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ نعت خواں ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی, ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو پتا ہے کہ فرائیڈے کو ہمیشہ ہمارا ایک جو ہے ہم اس طرح کا ٹاپک رکھتے ہیں جس سے قرآن و احادیث کی روشنی میں جان سکے. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ رزق حلال پر ہم بات کریں گے. ایک تو قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے ہماری اسلامی تعلیمات کیا ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے رزق حلال کمانے کے کون سے ایسے طریقے ہیں جس پر چل کر جو ہے ہم اپنے بچوں کی بھی جو ہے اصل تربیت کر سکتے ہیں, رہنمائی کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ ساتھ ہم سنیں گے. رزق حلال کے حوالے سے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اور قرآن و احادیث کی روشنی میں اس کو بیان کیجیے گا. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. صدق اللہ مولانا العظیم. جیسا کہ آپ نے سوال کیا کسب حلال کے حوالے سے, رزق حلال کے حوالے سے, قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر ہمیں رزق کے متعلق ارشاد فرمایا. اور جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی بات کی ہے تو ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم اپنے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے, اپنے اہل و عیال کے لیے رزق کو تلاش کرو. ایون کہ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, آج چونکہ جمعہ ہے تو میں نے آیت بھی اسی مناسبت سے پڑھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو, جب تمہیں جمعہ والے دن بلایا جائے, اذان ہو, بلاوا آئے اللہ کی طرف سے, تو تم اپنے کاروبار کو چھوڑ دو, کام کاج کو چھوڑ دو, اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ. اور جیسے ہی نماز سے تم فارغ ہو جاؤ, نماز پڑھ لو, پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, تم زمین پر پھیل جاؤ, اللہ کا فضل تلاش کرو. یہ اللہ کا فضل در حقیقت رزق حلال ہے. یہ رزق حلال کے حوالے سے اور بھی بہت سارے مقامات پر اللہ نے ہمیں ارشاد فرمایا. اور یہ رزق حلال جو ہے حدیث نبوی میں اس کی بڑی کثرت کے ساتھ اللہ کے حبیب نے اس کا ذکر فرمایا. فرمایا کہ نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ, اس کے بعد اگر کوئی چیز فرض ہے تو وہ رزق حلال کمانا ہے. یوں سمجھ لیں, آپ خود اندازہ لگائیں کہ نماز کتنا بڑی اہم عبادت ہے, روزہ کتنا اہم عبادت ہے. یہ ارکان اسلام میں سے ہیں, یعنی پوری کی پوری عمارت اسلام کی ان ارکان کے اوپر ہے. اور اس کے متصل اور فوراً بعد اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تم پر فرض ہے رزق حلال کمانا. رزق حلال کمانے کے طریقے ہیں,
آپ کہیں جاب کرتے ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ محنت مشقت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں. ایون کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے ماتھے پر نماز کا جو یہ نشان پڑ جاتا ہے، تو فرمایا اس سے مجھے کہیں زیادہ پسند ہے کہ تمہارے ہاتھوں پر نشان ہو کمانے کے. تو یعنی محنت کرنا، مشقت کرنا، روزی تلاش کرنا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے. اور رزق حلال کے فائدے یہ ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، جتنے بھی باتیں، اگر رزق حلال نہیں کماتے تو ہماری کوئی بھی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی شخص لمبا سفر کر کے آئے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں، اس کے اوپر گرد ہو، غبار ہو، مٹی چڑھی ہوئی ہو، اور وہ آ کر گڑ گڑا کر دعا مانگنا شروع کر دے کہ اے یا رب، اے میرے اللہ، اے پروردگار عالم، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، مجھے اپنے لیے دعائیں کرنے شروع کر دے، تو سرکار نے فرمایا ایسے شخص کی کوئی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرتا جس کے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ ہے، جس کے لباس حرام سے خریدا گیا ہے، جس کا پہننا، بچھونا، کھانا پینا حرام ہے. فرمایا ایسا شخص اگر گڑ گڑا کر دعائیں بھی کرتا چلا پھرے تب بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی مقبولیت نہیں ہے. لہٰذا حلال کمانے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اگر کاروبار کر رہے ہیں تو اس سے ایمانداری سے کیا جائے، ناپ تول صحیح کی جائے، ملاوٹ نہ کی جائے، دھوکہ نہ دیا جائے. اگر کہیں ملازمت کر رہے ہیں تو پورا وقت جو ہمارا ان سے ایگریمنٹ ہے وہ پورا وقت دے کر صحیح معنوں میں ڈیوٹی ایمانداری سے کریں، یہ اس کے لیے رزق حلال ہے. اسی طریقے سے محنت مزدوری ہے، جہاں بھی کام کرتا ہے، جو کام ذمہ لگا ہے، جتنے پیسوں کے عوض کام طے ہوا ہے، اس کام کو صحیح معنوں میں ایمانداری کے ساتھ کرے گا تو وہ اس کے لیے رزق حلال ہوگا. صحیح، آپ نے بڑی ڈیٹیل سے اس کو بیان کیا. مزید بھی آپ سے جانتے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے. آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا نعت خوانی کرتے ہوئے؟ مجھے الحمدللہ 20 سال ہو گئے. 22 سال؟ 20 سے 22 سال 20 سے 22 سال ہو گئے ہیں. چلو ماشاء اللہ. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی جس طرح ہم رزق حلال کی بات کر رہے ہیں، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جس طرح مہنگائی بھی ہے، لوگ بہت سارے اس طرح کے جو ملاوٹ بھی کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کی طرف بھی جاتے ہیں، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ رزق حلال ہی کما رہے ہیں، محنت ہی کر رہے ہیں. ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان کے بارے میں کیا فرمان ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ذخیرہ اندوزی کے متعلق ہمیں سمجھایا ہے اور تبلیغ دی ہے، امت کو بتایا ہے. اور یہ ذخیرہ اندوزی کرنا حرام کام ہے. ملاوٹ کرنا، دھوکہ دینا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملاوٹ کرنے والے ہم میں سے نہیں ہیں، یعنی وہ سرکار کی جماعت میں سے بھی نہیں ہیں. سرکار نے اتنا نفرت کا اظہار کیا. اسی طریقے سے جو ذخیرہ کرتے ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا جو ذخیرہ کرنے والے ہیں یہ در حقیقت لوگوں کے حقوق کو پامال کرنے والے. ہمیشہ یہ مہنگائی اور یہ افراتفری اور لوگوں کے اندر بے چینی یہ ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر ذخیرہ اندوزی نہ کی جائے تو لوگوں میں کم از کم چیزیں ملتی ہیں، بھلے مہنگی ملیں، لوگوں کو ملتی ہیں، تکلیف میں لوگ نہیں جاتے. لہذا ذخیرہ اندوزی کرنا حرام کام ہے، ناجائز کام ہے. اس سے بندہ یہ سمجھے کہ میں ہوشیاری کے ساتھ جو ہے نا یہ مال بنا رہا ہوں، تو یہ در حقیقت وہ حرام مال جمع کر رہا ہے. اس کا وہ مال اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. وہ 2 نمبری سے ذخیرہ اندوزی سے لوگوں کے حقوق کو پامال کر کے لوگوں کو تکلیف میں دھکیل رہا ہے. لہذا شریعت میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی سے منع فرمایا. اچھا، پھر اس طرح ہم جس طرح بہت سارے طریقے ہیں رزق حلال کمانے کے، ہم لوگ تھوڑا محنت سے، جس طرح آپ نے پہلے بھی بات کی کہ ہم لوگ تھوڑا محنت سے جو ہے وہ گھبرا جاتے ہیں، بس ہم کہیں نہ کہیں سے شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. کوئی اس طرح کا شارٹ کٹ ہمیں مل جائے جس سے ہم جو ہے ہمارے لیے آسانی بھی ہو جائے، ہمیں زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور ہمارا جو ہے گھر کا سسٹم بھی چلتا رہے. اور ہم لوگ آج کل جو ہم مین چیز دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے پیسہ بہت زیادہ ضروری ہو گیا. میرے نیڈز بھی ہیں، ظاہر سی بات ہے، آپ کے جس طرح ہمارے اس ٹائم مسائل بھی ہیں، لیکن لوگ جو ہے وہ غلط طریقوں سے ہی کمانا چاہتے ہیں. ایک صحیح راستے پہ چل کے، وہ ہمیشہ یہی بات آتی ہے کہ جی دشواریاں بہت ہیں تو صحیح راستے پہ چل کے آپ کو اس طریقے سے آپ کی جو ہے مطابق آپ کو نہیں ملتا. بات یہ ہے کہ یہ تو اپنی خواہشات ہیں ہماری.
جس وجہ سے ہمیں مشکل نظر آتی ہے اور ہماری پوری نہیں ہوتی اور ہمارے جو ہے نا خواہشات بڑھتی چلی جا رہے. جب انسان خواہشات کے تابع ہو جاتا ہے نا پھر اسے اس طرح کے راستے بھی چاہیے ہوتے ہیں, شارٹ کٹ معاملات بھی چاہیے ہوتے ہیں, اور اس کی پھر ضروریات بھی اس طرح ہوتی ہیں, خود ساختہ ضروریات بنائی ہوئی ہیں. آج کل تو یوں سمجھیں بھئی اگر ایک صحیح معنوں میں صبح شام تک کوئی بندہ محنت کرنے والا ہے تو کم از کم وہ اپنے گھر کے معاملات چلا سکتا ہے, رزق حلال سے چلا سکتا ہے, اس میں برکت ہوتی ہے. پھر جو رزق حلال ہوتا ہے نا وہ تھوڑا ہوتا ہے, برکت اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے, چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ جو اتباع میں آ گیا ہے اس کی وجہ سے برکت ہوگی اور اس کے تھوڑے رزق میں اللہ زیادہ اضافہ فرما دے. ہمارے جو اکابرین گزرے ہیں آپ ان کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیں, وہ تو اتنا تقوی اور طہارت اور پاکیزگی اور پاکیزہ مال کے اتنا یوں سمجھیں کہ ان کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے. ایک ہے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حافظ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کی اس روایت کو نقل کیا ہے. واقعہ ایک بڑا خوبصورت ان کے تقوی کا, پرہیزگاری کا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کا اور مخلوق خدا سے پیار کا. وہ اتنا خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے کاروبار میں شریک ایک ساتھی تھا, اسے کچھ مال دیا کپڑے کی صورت میں, فرمایا جا کر اسے بازار میں بیچ دو اور پھر میرے پاس آ جانا. جب دینے لگے بھیجنے لگے کہا کہ یہ کپڑا تھوڑا سا عیب دار ہے, بیچتے وقت لوگوں کو بتا کے بیچنا. آج کل تو ہم یوں کرتے ہیں کہ کوئی چیز ہماری ہو اس میں تھوڑا بہت نقص ہو تو ہم چھپا کر کسی نہ کسی طریقے سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے ہی ہمارے کاروباری حضرات کو دیکھ لیں, وہ انتہائی چلاکی کے ساتھ وہ یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا ہنر ہے, ہم بڑے چلاک ہیں, ہم بڑے تیز ہیں, ہم بڑے فاسٹ ہیں, جبکہ وہ دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ دو نمبری کر رہے ہوتے ہیں, اپنے مال کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. حضرت امام اعظم نے فرمایا میرا مال ہے, اس میں عیب ہے, کپڑا صحیح نہیں ہے بیچ میں, آپ نے جب سیل کرنا ہے لوگوں کو بتا کے بیچنا ہے. صحیح. اب وہ شخص گیا بازار میں, وہ بیچنا شروع کر دیتا ہے. اب اسے یاد نہ رہا کہ حضرت نے یہ بات کہی تھی, وہ بیچ کے واپس آ گیا. جب واپس آیا تو آپ نے پوچھا لوگوں کو بتایا تھا؟ کہا حضور مجھے بات بھول گئی, یاد نہیں رہا مجھے. آپ نے فرمایا جس کو بیچا ہے میرا کپڑا اس کو بلا کے آؤ. بلا کے آئے. آپ نے فرمایا یار ایسا ہے کہ یہ اس میں عیب تھا کپڑے میں, آپ نے قیمت اتنا دی ہے لہذا اس کی قیمت اتنا بنتی ہے, تو آپ اپنے پیسے واپس لے لیں. تو اس واقعے سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے, بالکل ایسے ہی ہے, تقوی کا, پاکیزگی کا, طہارت کا, ایمانداری کا, کہ ہمارے اکابرین نے, ہمارے بڑوں نے ہمیشہ سچائی کی زندگی گزاری ہے اور ہمیں درس بھی سچائی کا دیا ہے. اور اللہ کے رسول نے بھی ہمیں یہی درس دیا ہے کہ ہمیشہ سچ بولو, ناپ تول میں کمی نہ کرو, ملاوٹ نہ کرو, ذخیرہ اندوزی نہ کرو. ذخیرہ اندوزی سے ہمیشہ لوگوں کے حقوق کا مال ہوتے ہیں. بالکل, اس پہ مزید ہم بات کریں گے. اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم ایک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے. ویلکم بیک ناظرین, روحیہ 10 میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, ان کا تعارف کروا دیتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ایڈوکیٹ سمیرہ یوسف, ہمارے ساتھ موجود ہیں, شاعرہ بھی ہیں, ادب کے ساتھ گہرا تعلق بھی ہے, ماہر قانون بھی ہیں, تو نعت خواں بھی ہیں ماشاءاللہ سے. تو آج یہ ہمارے پاس آئی ہیں تو ان سے ہم نعت بھی سنیں گے, ساتھ تھوڑی سی ان کی جرنی کے حوالے سے بھی جانیں گے. ساتھ ساتھ تمام چیزیں, شاعری بھی کرنا اور پھر ایڈوکیٹ بھی ہیں, کس طرح چل رہی ہیں سمیرہ تمام چیزیں ساتھ ساتھ لے کر؟ بالکل, ایڈوکیٹ یہ ہے کہ جب پروفیشن کا ٹائم آتا ہے کہ آپ نے کیا بننا ہے, تو مجھے شروع سے ہی شوق تھا واقعی, جیسے بچپن میں ہوتا ہے. تو ساتھ پھر شاعری کا ویسے پیشن تھا, تو دونوں ماشاءاللہ بہترین چل رہے ہیں ساتھ. اس سے یہ ہے کہ میں جب اپنے پروفیشن سے تھک جاتی ہوں تو پھر شاعری سے, اپنے شوق سے میں فریش ہو جاتی ہوں.
نہیں وہ ظاہر سی بات ہے جو چیز آپ کو سکون دے، جس میں آپ کی اپنی ایک خوشی ہو، تو وہ آپ وہ چیز جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ اس طرف جو آپ جب جاتے ہیں تو سکون کی طرف اس مرحلے میں بالکل ایسے ہی، اور ٹائم بھی مل جاتا ہے. ٹائم بھی مل جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے جی. ان سے ہم نعت بھی سنیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو پہلے جو ہیں وہ شاہد رسول صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہے. رزق حلال پر ہم بات کر رہے تھے. جس طرح ہم اسلامی تعلیمات کی بات کریں تو اسلام ہمیں بہت اس حوالے سے واضح چیزیں جو ہے وہ بیان کر دیتا ہے. اچھا، ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کے رزق حلال میں بہت سارے فائدے بھی ہیں، سکون بھی ہے آپ کو، اور لیکن جب ہم حرام کی طرف جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس میں آپ کے نقصانات بھی ہیں بہت زیادہ، اور آپ کو اس کی وجہ سے کافی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. اس حوالے سے بھی لازمی قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے گا. اصل میں رزق حلال جو ہے نا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کا سبب بھی ہے، اور انسان کے اندر جو ایک اور انسان ہے نا جسے ضمیر ہم کہتے ہیں، وہ بھی مطمئن ہوتا ہے جب رزق حلال کما رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں یا حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اور اس رزق حلال کے فائدے تو اتنا ہے کہ یہ جو دعا ہے نا، جب تک رزق حلال نہ کھایا جائے اس وقت تک کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے کچھ 3 لوگ تھے، کہیں سفر پہ جا رہے تھے، تو اچانک موسم خراب ہوا. انہوں نے ایک غار میں پناہ لی. جب غار میں وہ گئے تو آندھی ایسی چلی کہ غار کے اوپر ایک بہت بڑا پتھر آ کے گر گیا. وہ جو غار کا منہ تھا، سوراخ تھا، وہ بند ہو گیا. اس طرح بند ہوا اور اتنا وزنی تھا کہ انہوں نے دیکھا اب ہمارا یہاں سے نکلنا اور بچنا ناممکن ہے. نہ روشنی ہے، نہ ہوا ہے، نہ وہ ہٹنے کا نام لیتا ہے، اتنا وزنی ہے. تو انہوں نے سوچا کہ ہم یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اپنے اعمال پیش کرتے ہیں. ایک شخص نے دعا کی کہ الہ العالمین، میرا ہمیشہ طریقہ تھا کہ جب بھی میں رزق حلال کما کے آتا تو سب سے پہلے آ کر میں اپنی ماں کو کھلاتا تھا. ایک دن وہ کمانے گیا، شام کو جب گھر واپس لوٹا تو دیکھا کہ ماں ضعیف تھی، بڑھیا تھی، وہ سو گئی. اب اس نے دودھ کا پیالہ لیا، ماں کے ساتھ کھڑا ہو گیا. بیوی نے کہا، بچوں نے کہا کہ بابا ہمیں دے دیں، بعد میں اٹھیں گی تو انہیں کھلا دینا، پلا دینا، لہٰذا ہمیں ضرورت ہونے کا نہیں، میں اپنی ماں کو پہلے پلاؤں گا. میں رزق حلال کما کے آتا ہوں، میرا طریقہ ہے، میں ماں کی خدمت کرتا ہوں. تو اس نے صبح تک وہ کھڑا رہا. جب صبح اس کی ماں کی آنکھ کھلی تو اس نے پیش کیے. وہاں وہ اللہ کی بارگاہ میں غار میں کہتا ہے، مولا اگر میرا یہ عمل تجھے پسند ہے تو مہربانی فرما کر ہماری التجا، آرزو اور دعا کو قبول کر کے یہاں سے چھٹکارا عطا فرما. حدیث نبوی میں ہے، سرکار فرماتے ہیں اس کا یہ کہنا تھا کہ غار کے منہ سے تھوڑا سا سوراخ ہوا، وہ پتھر ہلا اور ہٹ گیا، بس سوراخ ہو گیا. ان کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو گئی کہ اب بچنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ اللہ تعالیٰ نے سبب بنا دیا. اب دوسرے کو کہا، یار تم نے اگر کوئی نیکی کا کام کیا ہے تم بھی یہاں پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو. اس نے بھی کہا، مولا کہ میں ایک مرتبہ گناہ پر قادر تھا، گناہ کے قریب پہنچ گیا تھا، اور جب میں گناہ پر قادر ہو گیا تھا اور مجھے روک بھی کوئی نہیں سکتا تھا، محض تیرے خوف کی وجہ سے میں گناہ سے پیچھے ہٹ گیا، میں نے گناہ نہیں کیا. مولا اگر میرا یہ عمل تجھے پسند ہے تو کرم فرما، رحمت فرما، فضل فرما، یہاں سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما. حدیث پاک میں آتا ہے پتھر اور ہٹ جاتا ہے. اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا ہے رزق حلال کے حوالے سے کہ ہمیشہ رزق حلال کی برکات اور فائدے یہی ہوتے ہیں کہ جب بندہ رزق حلال کماتا ہے تو پھر بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اگر رزق، آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آج طرح طرح کے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، معاملات ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے رزق میں وہ پاکیزگی نہیں رہ گئی، وہ طہارت نہیں رہ گئی. جب تک رزق حلال، آج بھی جو لوگ کماتے ہیں، کھلاتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو، وہ سکون سے سوتے ہیں، ان کا ضمیر بھی مطمئن ہوتا ہے، اور وہ اللہ رسول کے ہاں بھی جو ہے نا وہ خوشنودی حاصل کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا ہمیشہ
ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی ڈیوٹیوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنی جو بھی ہماری مصروفیات ہے، جو بھی ذرائع ہیں رزق کمانے کے، اس میں ہم 100% ہماری یہی کوشش ہو کہ ہم نے رزق حلال کما کے اپنے بیوی بچوں کو دے دیں، کھلانا ہے. بالکل ایسے ہی ہے جی. اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے اس میرا سے. اچھا، شاعری جو ہے وہ کس طرح کی آپ کرتی ہیں؟ یہی شاعری دیکھیں، انسان جو ہے وہ سارے رنگوں سے گوندا ہوا ہے، اس میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، اور کبھی وہ اداس بھی ہو جاتا ہے، تو سارے رنگ ہے میری شاعری میں بھی. اچھا، ہاں، محبت بھی ہے، آپ کسی موڈ میں بھی ہوں تو ڈیپینڈ کرتا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اور آمد بھی ہوتی ہے آپ کو؟ آمد شروع تو جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو وہ آمد ہی ہوئی تھی. اچھا. میں کالمز لکھا کرتی تھی جب میں لا کالج میں پڑھتی تھی، تو ایک دن کالم لکھتے لکھتے تو میں نے غزل لکھ دی. تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ میں نے یہ شاعری تو پڑھتی تھی، بڑا شوق تھا بہت زیادہ، پروین شاکر کو، فیض احمد فیض کو، احمد فراز کو بڑا پڑھتی تھی. تو لیکن پھر مجھے یہ حیران ہو گئی کہ یہ میں نے خود لکھی ہے. پھر یہ ہے کہ سب سے پہلے ابو جی کو جا کے سنائی تو ابو جی نے ہر شعر پہ واہ واہ کہا. تو وہ اصل میں ابو جی نے، اچھا یہ بڑی بات ہے کہ والد صاحب نے ہر شعر پہ، یہ تم نے کیا سٹارٹ کر دیا ہے؟ نہیں انہوں نے ہر شعر پہ کہا، اور انہوں نے پھر مجھے کہا یہ آپ نے خود لکھی ہے بیٹا، یہ آپ نے خود لکھی ہے؟ میں نے کہا جی ابو میں نے خود لکھی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں نے لکھتی گئی. تو بس وہ پھر ظاہر ہے جب آپ کے والدین آپ کا ساتھ دیں، آپ کے بہن بھائی، تو پھر وہ آپ اس پروفیشن میں آپ آگے، اس شوق کو آپ آگے لے کے چلتے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ ویسے بہت سارے لوگ ایسے کبھی سم ٹائم ہوتا ہے کہ جو لائرز ہوتے ہیں، اگر کوئی شاعرانہ انداز میں بھی کبھی کوئی اس طرح کا کیس ہو تو کچھ نہ کچھ اس طرح کا شعر ایڈ کر دیتے ہیں. تو کبھی آپ بالکل کرتے ہیں اور بڑے متاثر ہوتے ہیں جسٹس. کبھی کوئی ایسا مطلب ہلکا پھلکا سی کی بحث ہو، کوئی فیملی میں کوئی اچھا سا خوشگوار سا ماحول بن جائے تو پھر کوئی نہ کوئی سنا دیتے ہیں، تو پھر اچھا لگتا ہے. وہاں پہ بھی اپریشیٹ کیا جاتا ہے. بہت زیادہ پروٹوکول ملتا ہے، اور لوگوں سے زیادہ آپ کی ایک ورسٹیلٹی ہو جاتی ہے. مطلب وکیل تو بہت ہیں، لیکن اگر آپ میں کوئی اور خوبیاں ہیں اور کوئی اور آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے تو اس کو سراہا جاتا ہے، آپ نمایاں ہوتے ہیں. اچھا، جس طرح ابھی ہمارے نوجوان بھی شاعری کر رہے ہیں، کافی لوگ اس میں آ بھی رہے ہیں، کیونکہ شاعری کو ہمیشہ جو ہے وہ پسند بھی کیا جاتا ہے، اور نوجوانوں میں بھی کہیں نہ کہیں آپ کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں. تو آپ سے لازمی جانوں گی ادب کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا سمیرا سے ہم جانے سے، سمیرا آج کل کے جو نوجوان شاعری کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ آج کل کے نوجوان بھی بڑے ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ ہیں. میں یہ ان کی شاعری بھی بہت کمال کی ہے. بہت نئے شاعر ہیں، اکثر مشاعروں میں جاتے ہیں، بڑے بڑے مشاعروں میں انوائٹ کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے سٹارٹ میں جو نیو شاعر ہوتے ہیں نا نوجوان، تو ان کو پیش کیا جاتا ہے. تو سن کے بڑی خوشی بھی ہوتی ہے، حیرانگی بھی ہوتی ہے، اور اتنے وہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اور وہ اتنا خوبصورت کلام سناتے ہیں کہ کئی بار تو سن کے تو ماشاءاللہ داد دینے کو دل کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ اب اس طریقے سے ادب کو ہم لوگ لے کے بھی تو نہیں چل رہے نا. اب مشاعرے بڑے کم ہوتے ہیں. نہیں بہت ہوتے ہیں. یہ جس فیلڈ میں کوئی ہوتا ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے. آپ اگر اس فیلڈ میں نہیں ہے تو آپ کو نہیں پتا کہ اس حوالے سے کتنی تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں. ہمارے ملتان میں تقریباً ڈیلی کی بیس پہ مشاعرے ہوتے ہیں. ہمارے پاس تو روز آئے دن شاعر موجود ہوتے ہیں، تو لہٰذا اسی حوالے سے کہہ رہی ہوں کہ ان کا شکوہ یہی ہوتا ہے کہ اس طریقے سے مشاعروں کو میں بڑے مشاعرے ہوتے ہیں، بڑے اعلیٰ پائے کے ہوتے تھے نا، وہ اب نہیں، وہ معیار نہیں رہ گیا. بس مطلب لوگ اپنے لیول پہ جو ہے وہ چھوٹے بہت جو اس طرح کے ایونٹس ہیں وہ ان کا انعقاد کرتے رہتے ہیں. بالکل ایسے اپنے بجٹ کے اندر رہ کے چھوٹا موٹا کوئی نہ کوئی وہ بیچارے لگے ہی رہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ان کا تو یہ شاعری گورنمنٹ بھی سپورٹ نہیں کرتی نا. دیکھیں ان چیزوں کو وہ بھی کوئی دیں، بجٹ وغیرہ بنائیں، کوئی چلو ان کو کوئی جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں ان کو دیں کچھ، تاکہ وہ بڑے لیول کے مشاعرے ارینج کریں جیسے پہلے ہوتے تھے. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی سر جس طرح ہم ایک تو یہ جان رہے ہیں کہ رزق حلال کس طرح کمایا جا سکتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے ایسے کام ہیں؟ کام بھی تو ہم لوگوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کون سے ایسے کام ہیں جن کے ذریعے ہمارا روزگار کا سلسلہ جڑ سکتا ہے اور ہم ان سے رزق حلال کما سکتے ہیں؟ یہ بڑا آسان کام ہے، سمجھنے کی صرف ضرورت ہے. جتنا غلط کام ہے نا جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، ان کے سوا سارے کام کر کے رزق حلال کمایا جا سکتا ہے.
مثلا اللہ تعالیٰ نے جوئے سے ہمیں منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نشے سے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا دھوکہ دہی سے منع کیا ہے، ذخیرہ اندوزی سے منع کیا ہے، 2 نمبری سے کسی سے شرط ہے، یہ چیزیں حرام ہیں. یعنی یہ جو چیزیں ہیں ان سے ہٹ کر زندگی میں ہزارہا شعبے ہیں. کسی شعبے کو بھی کوئی جوائن کر کے اگر وہ رزق حلال کمانا چاہتا ہے تو اس کے لیے حلال ہے. شرط یہی ہے کہ وہ ناجائز کام نہ ہو. مثال کے طور پر وہ کوئی شراب کا اڈا نہ چلاتا ہو، جوا نہ چلاتا ہو، دھوکہ نہ کرتا ہو، فریب نہ کرتا ہو، ڈکیٹی نہ کرتا ہو، چوری نہ کرتا ہو. یہ کام ہے ناجائز. ان سے لوگوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں اور غلط طریقے سے بندے اپنے طرف مال لیتے ہیں. باقی جتنا کام ہے، کوئی ڈیوٹی کرتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، کوئی باغات چلاتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے نا کاروبار جب کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا چلو تھوڑا بہت اگر جھوٹ بول بھی لیا جائے تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ہمارا اسلام ہمیں نہیں، بالکل ایسی غلط بات ہے. یہ ہماری ایسے سوچ ہے اپنی ایک. ہمیشہ سرکار نے تو یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی اپنا مال قسم کھا کر بیچتا ہے تو فرمایا اس کے لیے وہ رزق حلال نہیں رہا. تو ہمارے ہاں تو بغیر قسم کے مال بیچتے ہی نہیں ہیں. اچھا، بڑے افسوس کے بعد لوگ یقین کریں اور 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے لیکن وہ کہیں نہ کہیں وہ پھر جھوٹ بھی بول کے وہ جو ہے وہ روزگار کو اپنے ساتھ انہوں نے یہ جوڑا ہوا ہوتا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا ہماری تجارت کا ہے. ہمارے تاجر اگر صحیح معنوں میں تجارت کریں نا، وہ تجارت کریں جو انبیاء نے کی ہے. بالکل ایسے یہ تجارت کا جو شعبہ ہے یہ انبیاء کا شعبہ ہے. بالکل. اور یہ دیکھیں نا ابھی ہم ہسٹری اٹھائیں تو سب سے پہلے ہم یہی تجارت میں ہی جاتے ہیں. ہاں جی. تو آج کل ہم یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بول لیں گے، دھوکہ دے دیں گے تو ہماری جو ہے وہ بہتری ہوگی اور ہم لوگ اپنا یہ ہمیں اچھا کاروبار کر سکتے ہیں. یہ ہمیں شیطان نے نا اپنے چنگل میں پھنسایا ہوا ہے اور ہمیں ایک لالچ ہے اور ہم زیادہ جلدی امیر ہونا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایماندار تاجر ہوگا، کاروبار کرنے والا ایماندار شخص ہوگا، ایمانداری سے کام کرنے والا ہوگا، اس میں جھوٹ نہیں کرے گا، قسم نہیں کھائے گا، فریب نہیں کرے گا، 2 نمبری سے مال اپنا نہیں بیچے گا، ایمانداری سے تجارت کرے گا، کاروبار کرے گا، فرمایا قیامت والے دن اس کو اللہ تبارک و تعالی انبیاء کے ساتھ اٹھائے گا. دیکھنا ہے اس کے بہت زیادہ ہمیں اس کے بارے میں جو ہے وہ ہمیشہ رزق حلال کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے حلال اپنے بچوں کو بھی کھلانا ہے اور خود بھی کھانا ہے. اس کا انعام پھر دیکھیں نا، انعام بہت بڑا ہے. بالکل کتنا بڑا انعام ہے کہ کوئی شخص یہاں کاروبار کرتا ہے، دکان چلاتا ہے، کپڑا بیچتا ہے، جوتیاں بیچتا ہے، دوسری چیزیں سبزیاں بیچتا ہے، پھل بیچتا ہے، دوسری چیزیں بیچتا ہے. اگر وہ ایمانداری سے کما رہا ہے، صحیح معنی کاروبار کر رہا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کر رہا، 2 نمبری نہیں کر رہا، صحیح مال کو صحیح بیچ رہا ہے، غلط مال ہے بتا کے بیچ رہا ہے، کسی کو دھوکے میں نہیں رکھ رہا، تو فرمایا وہ قیامت والے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. اور بھئی یہ ہے کہ دیکھیں رزق حلال کے ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا کما لیں، ہاں جی، لیکن اس میں آپ دیکھیں برکت کتنی ہوگی، اس تھوڑے میں بھی بہت برکت ہوگی. برکت کے حوالے سے ایک شخص نے پوچھا کسی اللہ والے سے کہ برکت کیا ہوتی ہے. ہاں، ہم نام تو برکت کا سنتے ہیں نا، تو برکت کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ حرام اور حلال میں یہی فرق ہے کہ حرام میں برکت نہیں ہوتی اور حلال میں برکت ہوتی. انہوں نے کہا جی کو مثال دے کر سمجھائیں. انہوں نے کہا دیکھیں کتیا ہے نا، کتیا یہ جب بچے دیتی ہے 5 7 10 بچے دیتی ہے، اور جانور جو ہے وہ 1 بچہ دیتا ہے، بس اوقات کوئی 2 بچے، ورنہ عموماً 1 بچہ جانور دیتا ہے. فرمایا کہ دیکھو حلال کا برکت یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں جانور روزانہ ذبح ہوتے ہیں، قربانی پر تو کروڑوں یعنی جانور ذبح ہوتے ہیں، مگر ہر جگہ پر جانور ہی جانور ہے. آپ دیہاتوں میں چلے جائیں، شہروں میں چلے جائیں، تعداد کی اس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ برکت ہے. یہ حلال، بہت شکریہ. حلال میں برکت ہے. بالکل ٹاپک ایسا ہے، اس پہ تو بے شمار باتیں کی جا سکتی ہیں اور بیان کیا جا سکتا ہے. آپ کو بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ نے رزق حلال پہ بات کی، اور اس کے ساتھ اس میں آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہی. جاتے ہوئے آپ سے ایک اور بھی کلام سنیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پر ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.